अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अब्दुल रहीम है। मैं एक सीरीज़ बना रहा हूँ कि हमें सूरह कहफ क्यों पढ़नी चाहिए, ख़ास तौर पे जुम्मे के दिन। तो मैंने इस सिलसिले में पूरी एक सीरीज़ शुरू की है जिसका ये 8वां हिस्सा है। और इसमें मैं हर जो वीडियो है उसमें 10 आयतों के बारे में डिस्कस करना चाहता हूँ, एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि उसमें ऐसी क्या चीज़ें हैं, ऐसा क्या है जो हमें दज्जाल से बचने के लिए, क्योंकि सूरह कहफ को पढ़ा जाता है दज्जाल से बचने के लिए। जो मैं सीरीज़ बना रहा हूँ उसमें जो मैं समझ पाया हूँ वो ये है कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से लेके और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जितने भी नबी और पैगंबर आए हैं उन्होंने दज्जाल के फितने से के बारे में हमें वार्न किया है, हमें बताया है कि जी उसका फितना बहुत बड़ा फितना है, इतना बड़ा फितना क़यामत से पहले कोई भी नहीं होगा। तो जितना मैं स्टडी करता जा रहा हूँ, जितनी मेरी समझ में आ रहा है ये सारा सिलसिला, तो हैरत की बात ये है कि हज़रत नूह के ज़माने में भी दज्जाल या दज्जाल के जो कारिंदे थे या उसके जो फॉलोअर्स थे, उनका बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस था। मगर ख़ुद एक ना एक कोई ऐसी मख़लूक़ होती है या ऐसा कोई कैरेक्टर होता है जो बहुत ज़्यादा फ़ितने बर्पा करता है हर नबी के, जितना मैं स्टडी कर पाया हूँ। तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के और हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम उनसे पहले जो थे, उनके दादा या परदादा, उनके ज़माने में भी एक रेप्टिलियन, एक साँप की तरह का एक या एक इसी तरह की एक रेप्टिलियन टाइप का एक क्रीचर था जो जिसने अपने सीड्स जो हैं वो पूरी दुनिया में फैला के रखे हुए थे। और वो तूफ़ान नूह इसीलिए आया था क्योंकि वो हुकूमत करना चाहता था दुनिया पे। तो उसने अपने इस तरह के सिलसिले किए हुए थे कि उसने अपना ताकि वो आगे अपनी नस्ल बढ़ा सके, उसने सीड्स जानवरों में भी डाले थे और दरख्तों वगैरह में और पौधों वगैरह में भी इस तरह डाले थे कि तूफ़ान नूह को भेजा गया, जो मैं समझ पाया हूँ वल्लाहु आलम, कि उसको ख़त्म कर दिया, जो उसके जितना भी उसके रिमेन्स थे वो ख़त्म हो जाएँ। फिर दूसरे इजिप्शियंस के ज़माने में होरस करके एक आँख वाला इनका गॉड था। फिर उसके बाद हॉरस के बारे में मैं बहुत स्टडी कर रहा हूँ और मुझे ये समझ में आ रहा है कि वो एक बहुत पुरानी एक सीक्रेट सोसाइटी का सिलसिला है जो जो बहुत पहले के हैं, कई हज़ारों हज़ारों में भी 10,000 साल, 25,000 साल, 50,000 साल में भी, मैं जहाँ तक स्टडी कर पाया 5 लाख साल तक की भी अभी तक सिलसिले हैं कि कुछ लोग आए थे दुनिया में इंसानों से पहले और वो हुकूमत करते थे दुनिया पे, और उनको और इस रेप्टिलियन को तबाह करने के लिए तूफ़ान नूह आया था। मगर उसके बाद भी हर नबी के ज़माने में कोई ना कोई ऐसा फ़ितना ज़रूर आया है। जैसे ये होरस है और होरस की माँ जो होरस को ये नाउज़ुबिल्लाह खुदा कहते हैं। मगर उसकी डिपिक्शन जो भी की जाती है वो एक आँख से की जाती है कि जी वो एक आँख वाला था। तो दज्जाल के बारे में हमने हदीसें वग़ैरह जो पढ़ी हैं उसमें ये है कि जी आपका रब एक आँख वाला नहीं है, मगर दज्जाल एक आँख वाला होगा। दज्जाल काना दज्जाल कहते हैं इसीलिए उसको। तो होरस को भी इसी तरह, तो हो सकता है कि होरस भी एक दज्जाल का ही फ़ॉर्म हो या दज्जाल होरस के फ़ॉर्म में आता हो। इन्होंने कई बहुत सारे रिलिजन्स को इसकी तरफ अपनी तरफ रुझान करने की कोशिश की है। बहुत सारे ऐसे रिलिजन जो हम स्टडी कर रहा हूँ मैं, उनमें कहीं न कहीं दज्जाल का फ़ितना मौजूद होता है। तो हमें ये इल्तमास की जाती है, हमें ये तंबीह की जाती है कि जी आप हर जुम्मे को सूरह कहफ ज़रूर पढ़ें, क्योंकि ये दज्जाल का फ़ितना जो है वो हज़रत नूह से लेकर आज तक चला आ रहा है। थॉस करके एक और है, इनका माइथोलॉजिकल एक क्रीचर है पुराने ज़माने में, जो वो भी एक आँख से ही तशबीह दी जाती है। फिर रा करके इनका एक खुदा न खास्ता एक और, जिसको ये रा करके खुदा बोलते थे। खुदा तो सब एक ही अल्लाह ताला, मगर वो नाउज़ुबिल्लाह उसको भी खुदा कहते थे, वो भी एक आँख से तशबीह दी जाती है उसकी, वो डिफ़रेंट नबियों के ज़माने में आया है। तो ये सारे सिलसिले जो हैं ना, एक बहुत बड़ा फ़ितना है जो मेरे हिसाब से इंसानियत से भी के ज़माने में तो है ही, क्योंकि सारे नबियों ने इसके बारे में बताया है और इससे इसके बारे में लोगों को, अपने लोगों को खौफ दिलाया है और डराया है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो उसके बारे में बहुत तफ़सील से बताया है और आपने यहाँ तक बताया है कि वो खाना होगा और
وہ اپنے آپ کو نعوذ باللہ رب ڈکلیئر کرنے کی کوشش کرے، بتانے کی کوشش کرے گا کہ میں رب ہوں خدا نخواستہ، مگر رب تو ایک ہی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو اسی لیے کہا جاتا ہے، حدیث میں کہا گیا ہے کہ وہ ایک آنکھ والا ہوگا، کانا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ ایک آنکھ والے نہیں ہیں۔ تو اسی لیے میں نے ہر اپنی ویڈیو میں کوشش کی ہے کہ دجال کے بارے میں وارن کیا جائے، اور کیوں ہمیں سورہ کہف پڑھنی ہے اس کی تھوڑی سی تفصیلات کے بارے میں بھی۔ تو میں نے 30 آیتیں پہلے کی تھیں، اب انشاءاللہ 31 سے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولئک لہم جنات عدن، وہی سب ہے جن کے لیے ہے جنت ہمیشہ رہنے والی، تجری من تحتہم الانہار، جاری ہیں جس کے نیچے نہریں، یحلون فیہا، پہنے جائیں گے اس میں، من اساور من ذہب، کنگن سونے کے۔ تو یہاں بتایا جا رہا ہے کہ جی وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ پہ ایمان لائیں گے، اس سے پہلے کی جو آیت تھی ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات انا لا نضیع اجر من احسن عملا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، اچھے اعمال کیے، یقیناً نہیں ہم ضائع کریں گے ان کا اجر جو انہوں نے اچھے کام کیے ہیں، اور انہی کے لیے اولئک لہم جنات عدن، وہی ہیں جن کے لیے جنت ہے ہمیشہ رہنے والی۔ اللہ تعالیٰ رحیم و کریم ہیں، اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم ان پہ ایمان لائیں، ان کی عبادت کریں، اور چونکہ وہی، ان کے علاوہ کوئی معبود نہیں، کوئی عبادت کے لائق کوئی ہے نہیں ان کے علاوہ، تو ہمیں تو انہی کی عبادت، ہم کریٹ ہی کیے گئے، ہم بنائے ہی گئے ہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے جنوں کو اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے۔ تو ہمیں صرف اور صرف ایک کام کرنا ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ پہ یقین رکھنا ہے، ایمان رکھنا ہے، اور مکمل طور پہ اسی پہ بھروسہ کرنا ہے، اور پھر ان کا اجر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کے لیے جنت ہے جو ہمیشہ رہنے والی ہے، جس کے نیچے نہریں جاری ہیں، اور ان کو پہنائے جائیں گے اس میں کنگن، یہاں، اور وہ بھی سونے کے، یہاں حرام ہے اور وہاں سونے کے کنگن ہمیں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے پہنائے جائیں گے۔ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا، اور پہنائے جائیں گے ان کو کپڑے، خضر من سندس، سبز رنگ کے اور باریک ریشم۔ سندس جو ہوتا ہے وہ باریک ریشم ہوتا ہے، یہاں مردوں کے لیے ریشم حرام ہے، اللہ تعالیٰ نے کی مہربانی ہے کہ وہاں ہمارے لیے وہ حلال ہو جائے گا۔ وَإِسْتَبْرَقٍ، اور موٹے قسم کے ذرا ریشم ہوتا ہے، مُتَّقِئِینَ فِیہا عَلَى الْأَرَائِک، اور تکیہ لگائیں گے اس میں مسندوں پہ۔ یار ہمیشہ رہیں گے، سونے کے بہترین کپڑے ہوں گے، سونے کے ہمیں کنگن پہنائے جائیں گے۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کی بہت مہربانی ہے، نعم ثواب، کتنا اچھا ثواب ہے یہ نا۔ وَحَسُنَتْ مُرْتَفَقًا، اور کتنا اچھا ٹھکانہ ہے وہ۔ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں اپنی کتاب میں، اپنے قرآن میں، سورہ کہف میں، کہ جی کتنا اچھا وہ رہنے کی جگہ ہے۔ وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا، اور مثال دیجئے ان کے لیے مثال دو مردوں کی، جعلنا بنایا ہم نے، لِأَحَدِهِمَا ان میں سے ایک کے لیے، جنتین دو باغ، من عنابیوں انگور کے، وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ، اور حفاظت کی ہم نے یا گھیراؤ کیا ہم نے ان کا کھجور کے ساتھ، وَأَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا، بنایا ہم نے ان کے درمیان زراعت۔ کلتا الجنتین، لاتی ہیں وہ دونوں جنتیں، یا لاتے ہیں وہ دونوں باغ، آتت اکولہا، اپنا کھانا، ولم تظلم منہ شیئا، اور نہیں کمی کہی گئی اس میں کسی چیز کی، وفجرنا خلالہما نہارا، اور پھوڑ دی ہم نے ان کے درمیان نہر۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں دنیا میں بھی ایک مثال دے رہے ہیں دو لوگوں کی، جن میں سے ایک کے لیے اللہ تعالیٰ نے باغ بنائے، اور وہ بھی دو باغ بنائے، جو کھجور کے تھے، اور اس میں جو اس کے اطراف تھے وہ سارے انگور کے تھے، اور اطراف میں اس کے سارے کھجوریں تھیں، اور اس کے درمیان بھی زراعت بنائی تھی ماشاءاللہ، اور وہ سب اپنا کھانا لاتی تھی، اور اس میں کسی چیز کی کمی اللہ تعالیٰ نے نہیں چھوڑی تھی۔ اس کے درمیان نہریں بھی تھیں۔ یہاں جنت کا تذکرہ پہلے ہو رہا ہے، اور یہاں زمین کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ وہاں بھی اتنے بہترین باغ اس انسان کو دیے گئے۔ وَقَانَ لَهُ ثَمَرٌ، تو اس کا دجال سے کیا واسطہ ہے؟ دجال کا زمانہ جب آئے گا تو وہ بہت ہی برا زمانہ ہوگا، جو میں نے تھوڑا بہت اسٹڈی کیا ہے کہ بڑی جنگ عظیم، جس کو ملحمۃ الکبریٰ کہا جاتا ہے، بڑی جنگ ہو گئی ہوگی، واللہ عالم، یہ میری اپنی اسٹڈی ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے اگر وہ بڑی جنگوں میں اگر نیوکلیر جنگ ہو جاتی ہے تو ویسے بھی اگنا چیزوں کا، کھانے پینے کا، وہ سب کم ہوتا چلا جاتا ہے اور وہ خراب ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو دجال کے آنے سے 3 سال پہلے تک کا ایسا ماحول ہوگا
کہ اللہ تعالیٰ پہلے 25% بارش کم کر دیں گے، زراعت 25% سے زیادہ کم ہو جائے گی، 25% کم ہو جائے گی واللہ عالم، پھر آدھا، اور پھر بارش کمپلیٹلی ختم ہو جائے گی 3 سال کے بعد، تو پھر اگنا بالکل بند ہو جائے گا۔ دجال کے ساتھ خود کے ساتھ جنت بھی ہوگی اور دوزخ بھی ہوگی، اور وہ جہاں جائے گا، اور جو میں نے تھوڑا بہت اسٹڈی کیا ہے واللہ عالم کے، وہ جہاں جائے گا اور کھیتی سے کہے گا کہ اگ جاؤ، تو وہ اگ جائے گی، اپنے پھل وغیرہ دینا شروع کر دے گی۔ یہ ایک بہت بڑا فتنہ ہوگا، وہ اپنے آپ کو نعوذ باللہ دکھانے کی کوشش کرے گا کہ میں نعوذ باللہ رب ہوں یا میں مسیحا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے میرے خیال سے جو میں سمجھ پایا ہوں اس میں واللہ عالم کہ اللہ تعالیٰ اسی کی مثال دے رہے ہیں کہ جی اس پہ آپ بھروسہ مت کیجیے گا، کیونکہ اس کا دجال کا جو کام ہے وہ ہے دجل کرنا، یعنی دھوکہ دینا، فریب دینا۔ وہ دھوکہ دے رہا ہوگا لوگوں کو، اور اللہ تعالیٰ اس کو اتنی طاقت دیں گے، اتنا ایک بہت بڑی آزمائش ہوگی لوگوں کے لیے کہ وہ اس کو بہت سی ایسی طاقتیں دی جائیں گی جو کسی کو بھی اور کو نہیں دی گئیں، یا عام انسان کے پاس ایسی طاقتیں نہیں ہوں گی۔ تو ان لوگوں کے پاس کھانے کے لیے نہیں ہوگا، لوگ بھوکے مر رہے ہوں گے، اور وہ لے کر آئے گا اور کہے گا کہ یہ سب تمہارے لیے، مجھ پہ ایمان لے آؤ۔ تو بہت سارے لوگ اس پہ شاید ایمان لے آئیں، اور بہت سارے ایمان والے اس سے دور بھاگیں، کیونکہ ایک تو اس کی ایک آنکھ میں پرابلم ہوگا، دوسری آنکھ میں بھی کچھ مسئلہ ہوگا، ایک آنکھ بالکل پھولے ہوئے انگور کی طرح ہوگی، اس سے وہ نہیں دیکھ پائے گا یا بالکل صحیح نہیں دیکھ پائے گا۔ اور جو ایمان والے ہوں گے وہ اس کے ماتھے پہ پڑھ سکیں گے کہ یہاں کافرہ یعنی کافر لکھا ہوا ہوگا۔ اللہ بچائے، وہ بہت بڑا فتنہ ہوگا، اور اسی لیے ہمیں ظاہری اور باطنی طور پہ، ظاہری طور پہ تو ہم سورہ کہف کو سمجھ سکتے ہیں، باطنی طور پہ جو اللہ والے لوگ ہیں وہ سمجھتے ہیں اس کو، کہ اس کو پڑھنے کی کیا فوائد ہیں، مگر ہم ظاہری لوگ ہیں، ہم دنیاوی لوگ ہیں، تو ہمیں ایٹ لیسٹ یہ ہے کہ ہر جمعے پڑھ کے اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو اور اپنی فیملی کو بچانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ وَقَانَ لَهُ ثَمَرٌ، اور اس کے لیے تھا پھل۔ فقال لصاحبہ وہو یحاورہ، تو کہنے لگا وہ اپنے ساتھی سے، اور وہ دونوں محاورہ کر رہے تھے، یہ باتیں کر رہے تھے، یہ بحث کر رہے تھے، انا اکثر من کا مال ہوں، میں تم سے زیادہ ہوں مال میں، واعز النفرا، اور زیادہ ہوں تم سے نفری میں، یا غالب ہوں یا عزیز ہوں تم سے نفری میں۔ اعز و عزیز سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہے زیادہ، غالب، نفری مینز اس کے بچے زیادہ ہوں گے۔ تو دجال بھی یہی کہا کہ دیکھو میرے پاس اتنا مال ہے، میرے پاس اتنی طاقت ہے، میرے پاس اتنا کھانا پینے کے اگانے کی طاقت ہے، مجھے مانو۔ وَدَخَلَ جَنَّاتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ، اور وہ داخل ہوا اس جنت میں یا اس باغ میں، اور اس نے اپنی جان پہ ظلم کیا۔ قَالَ مَا أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَٰذِهِ أَبَدًا، کہنے لگا نہیں میں گمان کرتا اگر تباہ ہوگا یہ کبھی بھی، یعنی اس کو اتنا فخر تھا اپنے اس پہ، اپنے باغوں پہ، کہ یہ کبھی بھی تباہ نہیں ہوگا۔ شاید دجال کو بھی یہ گمان ہوگا کہ وہ کبھی بھی مرے گا نہیں، کبھی بھی تباہ نہیں ہوگا، مگر رب تو ہمارا سب ایک ہی ہے، اور وہ ہے اللہ تعالیٰ۔ وما اظن الساعة قائمۃ، اور میں نہیں گمان کرتا میں اس گھڑی کے بارے میں جو قائم ہونے والی، یعنی قیامت کو وہ جھٹلا رہا ہے۔ ہو سکتا ہے دجال بھی قیامت کو جھٹلا رہا ہو، کیونکہ اس کو یہ تو پتہ ہونا چاہیے کہ آخر میں ہر چیز فنا ہو جانے والی ہے، ہر چیز کو موت کا مزہ چکھنا ہے، تو ہو سکتا ہے اس وجہ سے، واللہ عالم۔ وَلَا إِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي، اور اگر میں لوٹایا جاؤں گا اپنے رب کے پاس، لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنقَلَبًا، ضرور پاؤں گا خیر اس میں پلٹنے پہ۔ یعنی بہت سارے لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ جی ہم ایک تو قیامت پہ بہت سارے لوگوں کا عقیدہ نہیں ہے، وہ ان کا بلیف نہیں ہے کہ جی قیامت ہوگی، بس یہ دنیا ہے، اسی میں گزرنا ہے، جو کچھ بھی ہونا ہے، مر جانا ہے، ختم ہو جائے گی بات۔ نہیں بھائی، ہم نے اٹھنا ہے قیامت کے دن، اور پھر حساب کتاب کیا جائے گا، اور حساب کتاب میں اللہ تعالیٰ حساب کتاب ہر چیز کی لے رہے ہوں گے۔ کتاب کا تذکرہ ہے، جو منکر و نکیر ہمارے یہ رائٹ لیفٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ایک ایک چیز کے بارے میں لکھ رہے ہیں، چاہے وہ ہم اکیلے میں بیٹھ کے کر رہے ہیں یا سب کے سامنے کر رہے ہیں، اچھے یا برے، ہر چیز کے اعمال لکھے جائیں گے، اور وہ کتاب کی فارم میں ہمیں آخرت میں دی جائے گی، قیامت کے دن دی جائے گی، اور پھر کوئی راز اس میں راز نہیں رہے گا۔ تو ہمیں اپنے کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اچھے سے اچھے کام کریں اور گناہوں سے جتنا بچ سکیں، کیونکہ اگر ہم اکیلے بیٹھ کے بھی کوئی گناہ کر رہے ہیں تو منکر نکیر دیکھ رہے ہیں، اور آف کورس اللہ تعالیٰ تو ہر چیز دیکھ رہے ہوتے ہیں۔
تو یہ انسان کی ایک مثال دی گئی ہے کہ یہ پلٹنے پہ سوچے گا کہ جی میرے ساتھ کچھ نہیں ہونا، میرے ساتھ صرف اچھا ہی اچھا ہونا ہے، اور میری دنیا میں بھی میرے پاس باغ ہیں، میرے پاس اولادیں ہیں، میرے پاس یہ ہے وہ ہے۔ قال له صاحبہ، کہنے لگا اس سے اس کا ساتھی، وہو یحاورہ، اور وہ محاورہ کر رہے تھے، باتیں کرتے تھے، آپس میں بحث کر رہے تھے۔ اکفرت بالذی، کیا تم کفر کرتے ہو یا تم انکار کرتے ہو اس کا، خلق من تراب، جس نے تخلیق کیا تم کو مٹی سے، ثم من نطفہ، ثم من نطفۃ، پھر نطفے سے، ثم سواک رجلا، پھر بنایا تم کو، برابر کیا تم کو مرد۔ تو یہاں جو دوسرے صاحب کا جو تذکرہ ہو رہا ہے، جو اس کے ساتھی کا تذکرہ ہو رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ کیوں تم کفر کرتے ہو یا کیوں تم انکار کرتے ہو اس کا، کیونکہ اس نے کہا نا کہ گھڑی قائم نہیں ہونے والی، یعنی وہ آخرت میں بلیو نہیں کرتا، یہ تو غلط ہے، ہمارا ایمان ہے آخرت اور قیامت۔ اور پھر اس نے کہا کہ تمہیں تو اللہ تعالیٰ نے صرف مٹی سے بنایا ہے، پھر نطفہ بنا کے اور پھر تم کو مرد بنایا، لیکن ہو اللہ، لیکن وہ اللہ ربی، رب ہے میرا، ولا اشرک بربی احدا، اور نہیں میں شریک کرتا اپنے رب میں کسی ایک میں، ولولا اذا دخلت جنتک قلت ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، نہیں شریک کرتا میں کسی ایک میں۔ وہ دجال ایمان نہ رکھنے کی باتیں ہو رہی ہیں اس میں کہ کسی اور پہ بھی ایمان مت لاؤ، لاؤ ایمان صرف اور صرف اللہ تعالیٰ پہ، ووحدہ لا شریک لہ ہے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، وہ ایک ہی ہے، اور وہی ہمارا رب ہے، اور وہی معبود ہے، وہی عبادت کے لائق ہے۔ ولولا اذا دخلت جناتک، اور کیوں نہیں جب تم داخل ہوئے اپنے باغ میں، قلت ما شاء اللہ، تو تم نے کہا ماشاء اللہ، اگر اللہ چاہیں، لا قوت الا باللہ، نہیں قوت سوائے اللہ کے، ان ترانے انا اقل منک مالا و ولدا، اگر تم دیکھتے ہو میں کم ہوں تم سے مال میں اور اولاد میں، فآسا ربی ان یؤتینی خیرم، تو ہو سکتا ہے رب میرا لے آئے بہتر من جنات کا، تمہارے باغوں سے مجھے دے دے، بہتر ایک باغ یا تمہارے باغوں سے بہتر مجھے باغ دے دے، وہ یرسلا علیہا حسبان من السماء، اور بھیج دے تمہارے اوپر عذاب آسمان سے، فتصبح سعیدا زلقا، تو ہو جائے تمہارا باغ چٹیل میدان۔ بس یہی سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے ان آیتوں میں کہ آپ ایمان صرف اور صرف اللہ تعالیٰ پہ رکھیں، دنیا میں جو فراوانی اللہ تعالیٰ نے دی ہیں، جو نعمتیں دی ہیں، وہ بھی ان کی مہربانی ہے، اور اللہ کا ہر وقت شکر ادا کرنا چاہیے، ان پہ ایمان لانا چاہیے، وہ وحدہ لا شریک لہ ہیں، قیامت پہ ایمان لانا چاہیے، اور ہر اس چیز پہ جس کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اس پہ ایمان لانا چاہیے، اور غرور فخر نہیں کرنا چاہیے۔ دجال یا اس کے کارندے یہ شاید سمجھتے ہوں گے واللہ عالم کہ ہم ہمیشہ یہاں رہیں گے، اور ہمیشہ ہم اسی دنیا میں رہیں گے، اور اس کے بعد پھر ہم اٹھائے نہیں جائیں گے۔ تو شاید یہ سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ آپ اللہ پہ بلیو کریں اور آخرت پہ بلیو کریں، اور غرور نہ کریں، یہ دنیا میں چیزیں آتی جاتی رہتی ہیں۔ اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کیجئے، میری ویڈیو کو لائک کیجئے، اپنے کامنٹ ضرور دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔